अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट एनटीएन न्यूज़ पर, जहां हम खुशगवार बातों से दिन का आगाज करते हैं। सेहत और लाइफस्टाइल की टिप्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। टूरिज्म के सेगमेंट में हम आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करवाते हैं। हमारी टीम ज़बरदस्त सा पैकेज बनाती है जिसकी वजह से आपको देखकर लगता है कि आप उसी मुकाम पर हैं और आपको वहाँ अपना ट्रिप प्लान करने में भी आसानी होती है। और आज हमारे साथ जो फर्स्ट सेगमेंट है उसमें तो हम आपसे टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे, लेकिन जो सेकंड सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ओल्ड एज होम्स और उसकी समाजी ज़रूरत के मुताबिक क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही बुज़ुर्गों की अहमियत पर भी, जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है जो बुज़ुर्गों से बनता है बेसिकली, और बच्चों और बुज़ुर्गों सबकी अहमियत एक साथ जो है उसकी ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। और याद रखें कि दिन का आगाज़ वही अच्छा होता है जो हम मुस्कुरा कर करें। तो हमारे साथ अगले 2 घंटों के लिए आप कनेक्ट रहिएगा और अच्छी अच्छी बातों से हम अपने मॉर्निंग स्पॉट का आगाज़ करते हैं। और आज की जो अच्छी बात है वो ये है कि अक्सर हम बेहतर मुस्तकबिल की बात तो करते हैं, मगर ये कम ही सोचते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से रखी जाती है। तरक्की याफ्ता जो कौमें होती हैं वो महज वसाइल से नहीं बनती, बल्कि अच्छे रवैयों, जिम्मेदारी और नस्मो ज़ब्त से बनती हैं। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ बात करें सॉफ्ट डिप्लोमेसी की। जब एक मुआशरे के अफराद उसूलों की पाबंदी करते हैं और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखते हैं तो वो मुआशरा खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। जहाँ डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वक्त की पाबंदी हो, सफाई का ख्याल रखें, कतार में रहना सीखें और इज्तिमाई मफाद जो आपके सबके साथ मिलकर जो आप को मफाद होता है उसके ज़ाती फ़ायदे पे भी तरजीह दी जाती है। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो कि मिलकर एक मजबूत मुआशरा तश्कील देती हैं। जब हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और ईमानदारी से काम करेगा तो डेफिनेटली उससे माशरे में जो बिगाड़ होता है वो कम हो जाता है और जो डिसिप्लिन है, नज़्म ज़ब्त, उससे लोगों के दरमियान एक एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है। और मसाइल जो है ना वो आपके हमेशा निगोसिएशन से ही हल होते हैं। याद रखिए, मसाइल कभी भी आपका एक्सट्रीम स्टेप लेने से नहीं जाते, बल्कि उससे मज़ीद बढ़ जाते हैं। उससे फिर आपकी आने वाली नस्लों तक के नुकसान आपको पहुंचता है। लेकिन अगर आप जो है उन्हीं मसाइल को टेबल टॉक के ज़रिए हल कर लेंगे, निगोसिएशन के ज़रिए हल कर लेंगे, या फिर एक और हम मुसलमान इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन मुसब्बिबुल अस्बाब है, बेहतरीन मसाइल को हल करने वाला है। तो ज़्यादातर तो मुसलमान इसी कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो जो नज़्म ज़ब्त है वो हमें बर्दाश्त, ताउन और एहतराम का सबक देता है और हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए किस तरह से आसानी पैदा कर सकते हैं। जब लोग मिलजुल कर कम्युनिटी बिल्डिंग सीखते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, तो मुआशरा जो है वो मजबूत बुनियादों पर खड़ा होता है। अगर आज हम वाकई एक बेहतर मुस्तक़बिल चाहते हैं ना, ऑनेस्टली और सीरियसली, तो हमें आज से ही अच्छे रवैये अपनाना होंगे और वो मुस्बत रवैये हम अपनी ज़ात में अपने अंदर ये फाइंड करेंगे। शीशे के सामने खड़े होकर पहले अपने रवैयों का मुहासबा करना होगा, अपनी ज़ात की अपना सेल्फ असेसमेंट करना होगा। दूसरों को छोड़ दें, आप दूसरों के लिए नहीं, आपको अपनी कब्र में जाकर अपना हिसाब देना है, अपना जवाब देना है। आपको दूसरों से कोई, आप इंडिविजुअली दुनिया में आए, इंडिविजुअली दुनिया से जाएंगे, तो आप अपने रवैये की बात कीजिए। छोटे छोटे मुस्बत जो काम है ना वो आपके जैसे वादा निभाना, उसूलों की पासदारी करना, दूसरों का ख्याल रखना, एक बड़ी और रोशन कल की तरफ लेकर जाते हैं। यही नज़्म ज़ब्त एक खुशहाल और महफूज मुआशरे की असल पहचान भी है। तो ये तो थी हमारी आज की अच्छी बात। चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, जिसमें हम आपसे मुल्की और आलमी सतह पर कुछ अपडेट्स शेयर करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो है मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान आज सरकारी तौर पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस जीती है, इसी जो है जंग को जीतने के बाद जो है
آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں وہ عالمی سطح پر کتنے زیادہ اجاگر ہو رہے ہیں. تمام ممالک کے صدور سے پاکستان اپنے سفارتی تعلقات مزید مستحکم کر رہا ہے اور بہت اچھے یہ دورے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آنے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. پاکستان اکانومیکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے اور ساتھ ہی جو پاکستان کا امیج ہے وہ اوورآل بہت اچھا ہو رہا ہے. تو صدر متحدہ عرب امارات جو ہے اس کے دورے پاکستان کے تناظر میں اسلام آباد میں تعطیل کا اعلان کر دیا ہے اور اسلام آباد کی حدود میں واقع جو پاکستان سیکریٹریٹ اور تمام وفاقی ادارے وہ بند رہیں گے. اور دورے کے دوران اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں دو طرفہ آپ کو پتہ ہے جو بائیلیٹرل آپ کے ریلیشن ہوتے ہیں, جو ٹریڈ ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور خطے کی جو آپ کی سچویشن ہوتی ہے اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. تو صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جائے گا. پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے فضا میں معزز مہمان کو سلامی پیش کریں گے. اہم شاہراہوں پر پاکستان اور UAE کے پرچم آویزہ کیے جائیں گے. UAE کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور ملاقات میں علاقائی اور عالمی امور پر بھی بات چیت ہوگی. تو جو دفتر خارجہ ہیں ان کے مطابق یہ دورہ تجارت, سرمایہ کاری, توانائی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اہم موقع فراہم کرے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے شہزاد مرزا, وہ اس دورے سے متعلق ہمیں چند اہم اپڈیٹس فراہم کریں گے. جی شہزاد بتائیے گا اس اہم دورے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, جو صدر کا دورہ ہے اس وقت یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. ان کا یہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے ان کے دور میں ان کا پہلا دورہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی جیسے پاکستان نے 9 اور 10 مئی کے بعد جو فتوحات حاصل کی ہیں اس کے بعد جس طرح مسلسل دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے اور پاکستان کے حق میں جو ہے کافی سارے ممالک آ رہے ہیں. سعودی عرب ہو گیا, اسی طرح ملیشیا اور دیگر ممالک, اور اب یہ UAE کے جو صدر ہیں ان کا جو دورہ پاکستان ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل اس طرح سے بھی ہو گیا ہے کہ یہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات, تجارتی تعلقات کے اوپر اور دیگر IT کے شعبے کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ معاہدات ہوں گے. تو یہ ایک اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بلکہ پاکستان کی آنے والے وقت میں اس کی ترقی, اس کی معاشی حالات کی بہتری کے لیے بڑی اہمیت کا یہ دورہ ہے اور یہ مستقبل میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط جو تعلق ہے وہ بھی گہرا ہو جائے گا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ UAE چونکہ اس وقت دنیا میں ایک ابھرتی ہوئی معیشت بن چکا ہے, چونکہ بڑے بڑے ممالک جیسے امریکہ, انگلینڈ اور جاپان اور دیگر ایسے کئی بڑے اہم ممالک ہیں, وہاں سے جو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں وہ UAE میں اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اگر اس وقت یہ کہا جائے کہ UAE میں دنیا کے بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر بلین ٹریلین ڈالرز کا بھی جو بزنس ہے وہ UAE میں جو ہے وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت UAE جو ہے وہ ایک انویسٹرز کے لیے, دنیا کے انویسٹرز کے لیے ہب بن چکا ہوا ہے اور وہاں اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ UAE میں ایک تو تحفظ بہت ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو چارمنگ ہے بزنس کی وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں سے کوئی وہاں پہ جاتا ہے, وہاں کے UAE کے جو صدر ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کا پاکستان آنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کے جو صدر ہیں ان کا پاکستان کے اوپر جو اعتماد ہے معاشی لحاظ سے, دفاعی لحاظ سے وہ بڑا گہرا ہے. تو اس کے پاکستان کے اوپر بڑے مثبت اثرات پڑیں گے کیونکہ وہ ممالک, ان ممالک کے لوگ جو یورپ سے, ایشیا سے بڑے بڑے جو تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, وہ UAE میں اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ان کا جو صدر ہے وہ پاکستان انویسٹ کر رہا ہے, پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں وہ یہاں پر معاہدات کریں گے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان ممالک کے لیے بھی جن کے لوگ وہاں پہ جا چکے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے یہ دنیا کا جو انویسٹر ہے وہ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوگا کہ جہاں ہم انویسٹ کر رہے ہیں UAE میں, UAE آگے پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, UAE آگے پاکستان کے ساتھ معاہدات کر رہا ہے,
تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسے ممالک ضرور نکلیں گے، ابھر کے سامنے آئیں گے جو براہ راست پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں اور معاشی معاملات میں جو ہیں وہ انویسٹ کریں گے. تو یہ ایک براہ راست جو تعلق پاکستان کے ساتھ بنے گا ان کے اس دورے کے بعد، یہ میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا اقدام ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بتایا کہ یو اے اس وقت سیف ہیون بنا ہوا ہے ساری دنیا کے لیے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یو اے بذات خود اگر پاکستان آ رہا ہے، ان کے صدر آ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت پرائیڈ کی بات ہے اس وقت، اور پاکستان کے لیے ایک ظاہر ہے پاکستان کو بھی ایک بہت اچھے مقام پر لے آئے گا. یہ تمام دنیا عالمی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے پر سوچیں گی. تو یہ بتائیے کہ یو اے جب پاکستان کے ساتھ کون کون سے معاہدوں پر، کون سے ایم او یوز پر دستخط کرنے جا رہے ہیں؟ جی، اس میں جو میجر طور پہ ہے اس میں پاک فضائیہ کے ساتھ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو فضائیہ ہے جس میں ہمارے ایئر فائٹر جہاز ہیں، جیٹ تھنڈر ہو گیا، اس میں اور دیگر جو ہمارے دفاعی ساز و سامان ہے اس میں یو اے جو ہے وہ خریدنے کا یا اس کو دیکھنے کا رکھے گا. دوسرا جو ہماری معاشی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو ہماری اس وقت سی پیک ہے، جو سی پیک ہے وہ ہمارا اس وقت تقریباً کافی حد تک کافی مرحلے میں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت جو دنیا کا مرکز ہے آپ یہ دیکھیں کہ یو اے میں ہی دبئی ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا ڈرائی پورٹ ہے. وہاں دنیا کے ساز و سامان آتے ہیں، وہاں دنیا کی فیکٹریز ہیں. اور سی پیک بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ پاک اور چین اور پاکستان کا یہ کوئی ایک ایسا ہی تعلق نہیں ہے ایک زمین کے اوپر کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ سی پیک بھی ایک پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. بلکہ جیسے وفاقی وزیر احسن اقبال اڑان پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بالکل سی پیک بھی اڑان پاکستان کا ایک بہت بڑا میجر پارٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو کافی سارے ممالک تھے جیسے ترکی ہو گیا، ملائیشیا ہو گیا، اس کے بعد ایران ہو گیا، یہ ممالک جو تھے یہ پاکستان میں سی پیک کے اندر اس پروجیکٹ میں جو پاکستان کے اندر کافی سارے ابھی ہونے ہیں اس میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی یقین دہانی کرائی ہے. تو اس میں یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سی پیک کا حصہ بنے. اگر یو اے بھی سی پیک کا حصہ بن جاتا ہے تو اس سے یہ بہتری آ جائے گی کہ پاکستان کے جو ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کے راستے سے تجارت کرتے ہیں، یا وہ ممالک جن کو یو اے ای کا جو ڈرائی پورٹ ہے وہ کافی لانگ اور ڈسٹینس میں پڑتی ہے اور ان کے اوپر ان کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، وہ براہ راست جو ہے اپنا ڈرائی پورٹ جو ہے وہ بلوچستان گوادر میں جو بنایا جا رہا ہے سی پیک اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گے. اور اس سے ایک تو وقت کی ان کو بچت ہوگی، دوسرا ان کو جو قیمت ہے اس کی وہ پوری وصول ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ان کے اس حساب سے بھی یہاں پر بڑی اہمیت ہے. دوسرا جو ایم او یو کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ ابھی اس طرح میں آپ کو 100% تو نہیں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس کس ایم او یو پر سائن کرنے ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دفاعی شعبہ جات میں وہ ایم او یو سائن کریں گے، آئی ٹی کا شعبہ ہے، اسی طرح زراعت کا شعبہ ہے. چونکہ زراعت ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، چونکہ وہاں پر زراعت کی اتنی پیداوار نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو یہاں پر وہ زرعی کے معاہدات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کریں گے. تو ایک تو زرعی ہو گیا، آئی ٹی کا شعبہ ہو گیا، ہیلتھ کا شعبہ ہو گیا، اور جو دفاعی شعبے ہیں اس میں وہ انویسٹمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بات بتائی، اور سب سے اچھی بات آپ نے یہ بتائی کہ یو اے بھی ہمارے سی پیک کو مزید اسٹرینتھن کرے گا، کیونکہ جب اتنی بڑی عالمی طاقتیں اگر سی پیک سے جڑ جائیں گی تو وہ تمام ممالک جیسے بھارت ہمارے لیے روڑے اٹکاتا ہے سی پیک میں، تو ایسے ممالک سے ہماری جان چھوٹے گی، اور یو اے جیسے اگر بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ اس سی پیک کوریڈور میں ملنے جا رہی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ، شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ہمیں اتنے یو اے صدر کے دورے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا.
चलते हैं नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर और आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान और बलूचिस्तान के ज़िला कलात में खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई अलग अलग कार्रवाइयों में एक हाई वैल्यू हदफ समेत 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 2 ख्वारिज भी मारे गए। तो ये जो कार्रवाई थी, इसके दौरान ख्वारिज का जो रिंग लीडर था दिलावर, वो हलाक हुआ। दिलावर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्द सरगर्मियों में मतलूब भी था और हुकूमत ने उसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी। तो ये बहुत बड़ा एक हाई वैल्यू टारगेट था जिसको हमने अचीव किया और बलूचिस्तान के ज़िला क़िलात में भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्दों को भी हलाक किया गया। तो इलाके में मजीद भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां पूरी रफ्तार से ये जारी रहेंगी। और ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर चलेंगे और आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर इमरान वालदा की तदफीन के लिए मरहूम डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। आपको पता है डॉक्टर इमरान फारूक जो हैं उनकी जो अहलियां हैं उनका इंतकाल हो गया है। तो वो ज़ाहिर है जो उनके दोनों साहबजादे हैं उनकी वालदा की तदफीन के लिए मरहूम डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे लंदन से कराची पहुंच गए हैं और डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया का जस्ते खाकी कल सुबह 4:30 बजे कराची पहुंचेगा। लेकिन कुछ मसाइल की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है ये काम और मरहुमा शुमाइला इमरान की नमाज जनाजा हफ्ते के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पर अदा होगी और मरहुमा शुमाइला इमरान को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो पाकिस्तान पहुंचने के बाद मरहुमा के दोनों बेटे हैं नानी के घर चले गए और शुमाइला इमरान का जस्ते खाकी आज पाकिस्तान आना था, ताहम कुछ वजूहात की बिना पर ताख़ीर हो गई। तो अब यह हफ्ते तक के उनके तदफीन और जनाजा मौखर कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आलमे इस्लाम की जो पहली खातून वज़ीर आज़म हैं, जो दुख्तरे मशरक़ भी कहलाती हैं, बेनज़ीर भुट्टो, शहीद की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी और 2 बार ये पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ भी ले चुकी हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में सियासी मुखालिफिन के साथ जर्नल ज़िया और जर्नल मुशर्रफ यानी 2 जो जर्नल्स थे, 2 जो आमर थे, उन आमरियतों का उन्होंने मुकाबला किया है। और बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपने जो उनको एग्ज़ाइल में थी वो एग्ज़ाइल उनका ख़त्म हुआ और वो जलावतनी ख़त्म करके पाकिस्तान पहुंची। तो पहले 18 अक्टूबर को इस्तक़बाली जुलूस में धमाके हुए जिनमें सैकड़ों अफराद जाँ बहक भी हुए। फिर 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद दुनिया से रुखसत हो गई। तो लाड़काना में जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं उनकी 18वीं बरसी के लिए कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे हम। नेक्स्ट टॉप स्टोरी हम पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक हमला कर दिया है। अमेरिका से ये खबर दे रहे हैं आपको, बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करने जा रहे हैं अपनी इस टॉप स्टोरी में और आपको बताएं कि अमेरिका ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक का हमला कर दिया। मैं अपनी PCR टीम से कहूँगी कि हमारे फुटेज चेंज कर दें क्योंकि हम अब नेक्स्ट टॉप स्टोरी पर हैं और जो हमारी नेक्स्ट टॉप स्टोरी है वो बैनुल-अक़वामी न्यूज़ से रिलेटेड है। जो बैनुल-अक़वामी हम खबर शामिल करने जा रहे हैं वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में बताया है कि महकमे जंग ने इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए हैं और उनका कहना है कि दाइश इस इलाके में मसीहों को ऐसे बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों नहीं देखा गया। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम दिया है और उसमें खबरदार किया है कि अगर तशद्दुद ना रुका तो सख्त नताइज भी होंगे। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप ने चंद हफ्ते कबल नाइजीरिया में मसीहों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ जो हैं वो तशद्दुद के इल्ज़ामात के तनाजुर में मुमकिना फौजी इक़दामात की मनसूबाबंदी की हिदायत दी थी।
تو یعنی کہ کافی بڑا یہ ہو سکتا تھا، کافی بڑے لیول پہ یہ ہو سکتا تھا، جس میں ممکنہ فوجی اقدامات کی منصوبہ بندی کی ہدایت دی جا رہی تھی۔ اور امریکی محکمہ خارجہ نے حال ہی میں مسیحیوں کے خلاف تشدد میں ملوث نائجیرین افراد اور ان کے اہل خانہ پر ویزا پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی امیگریشن پالیسیز کے سخت خلاف ہیں، تو اسی میں جو کوئی بھی ایسے ممالک سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ نائجیریا ہو، وہاں سب کے لیے سیکیورٹی اسٹرکٹ کر دی گئی ہے، اسکروٹنی اسٹرکٹ کر دی گئی ہے، اور ویزا پابندیوں کا بھی اطلاق کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو تھی ہماری بین الاقوامی خبر، اور ایک اور ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں، یوکرینی فوج نے روسی افواج کے خلاف طویل جوابی کارروائی کے بعد 5 دیہات کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے یوکرین روس کے درمیان یہ جو جنگ چل رہی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس میں میڈیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کا کریڈٹ بھی وہ اپنے سر لینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ رکے اور وہ نوبیل انعام کے حقدار قرار پائیں، لیکن فی الحال یہ جنگ جاری ہے، اور یوکرینی فوج نے روسی افواج کے خلاف جو ہے 5 دیہات کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تو یہ یوکرینی فوجی حکام کے مطابق یہ جو آپریشن آٹم ہے خزاں، وہ 2025 کے دوران 100 دن سے زائد عرصے تک جاری رہا، اور 225ویں علیحدہ اسالٹ ریجمنٹ نے اپنے بیان میں بتایا کہ مذکورہ کارروائی 20ویں آرمی کور کے دستوں کی معاونت سے مکمل کی گئی، اور اس آپریشن میں شامل 3ری اسالٹ بٹالین نے پورے عرصے میں اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے مسلسل پیش قدمی جاری رکھی، جسے یونٹ کے لیے ایک غیر معمولی اور منفرد مثال قرار دیا گیا ہے۔ فوجی کمانڈ کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں حصہ لینے والے تمام اہلکاروں کو ریاستی اعزازات کے لیے بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو خبر تھی بھائی روس یوکرین جنگ کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں، جہاں موسلا دھار بارشوں سے بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور مختلف حادثات میں 2 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں، اور موسلا دھار بارش کے بعد پانی جو ہے وہ رہائشی علاقوں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ مطلب ہم تو یہ صرف پاکستان میں دیکھتے ہیں نا، کراچی کا حال دیکھتے ہیں کہ بارش ہوئی اور پانی اتنا زیادہ آ گیا، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو یہ کیلیفورنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ وہاں بارش ہوئی تو وہاں زیادہ پانی آ گیا اور ڈوب گئے بہت سارے گھر، پارکنگ ایریاز مکمل پانی سے بھر گئے۔ سین برنارڈینو کاؤنٹی میں بھی مٹی اور ملبہ سڑکوں پر آنے سے گاڑیاں پھنس گئیں، اور کئی مقامات پر سڑکیں بھی تباہ ہوئیں۔ چھتوں پر پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، اور سینکڑوں لوگ محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے۔ تو حکام نے بہت ساری جو وہاں پر کاؤنٹیز تھی وہاں ایمرجنسی نافذ کی، اور بارش اور سیلابی صورتحال کے باعث کرسمس پر 1,60,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ ذرا دیکھیں وہاں پر کس طرح سے کرسمس سیلیبریٹ کی جاتی ہے، کتنا مطلب ہر گھر میں ایک خوبصورت سا کرسمس ٹری ہوتا ہے، سجاوٹ ہوتی ہے، گفٹس ہوتے ہیں، اور سوچیں کہ اس دن اگر لائٹ چلی جائے تو ساری ان کی تیاریاں، ان کے جو بوفے اور ان کے کیکس ہوتے ہیں وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے ہوں گے۔ تو حکام نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے، اور محکمہ موسمیات نے لاس اینجلس سمیت مختلف علاقوں میں آئندہ 4 روز میں 8 انچ بارش ہونے کی بھی پیش گوئی کر دی، یعنی کہ ابھی بھی مزید بارش ہونا باقی ہے، اس لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے۔ نیکسٹ ٹاپ سٹوری کی جانب چلتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں جو ایران ہے وہاں پر طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو قتل کر دیا گیا۔ تو جو غیر ملکی میڈیا رپورٹس ہیں ان کے مطابق اکرام الدین سری کو تہران کی ولی اثر اسٹریٹ پر اپنے دفتر سے نکلتے وقت گولی ماری، انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اکرام الدین سری افغانستان کے سابق حکومت کے دور میں سیکیورٹی کمانڈر تھے، اور صوبہ تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہ چکے ہیں۔ اکرام الدین سری طالبان کے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے، مطلب طالبان کی ہی وہ آنکھ میں کھٹک رہتے ہیں۔ تو حکومت کے خاتمے کے بعد وہ طالبان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے، اور افغان طالبان حکومت کے بعد اکرام الدین نے ایران میں پناہ لے لی تھی۔ تو ایران حکام نے اکرام الدین پر جو حملہ ہوا اس کے ٹارگیٹڈ قرار دے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو یہ تو ہوا اس شخص کا انجام جس نے طالبان سے ٹکر لینے کی بات کی۔ تو خیر اب ایران اس معاملے میں مزید تحقیقات کرے گا، جو بھی خبر سامنے آئے گی وہ بتائے گا۔ نیکسٹ ٹاپ سٹوری ہے ہماری پروین شاکر، جو بہت بڑی شاعرہ ہیں، ان سے ریلیٹڈ۔ اہل قلم ہیں، اہل فکر ہیں اور اہل زبان، اس کا اجتماع آرٹس کونسل کراچی میں سج گیا، جہاں 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔
تو آپ کو بتائیں کہ یہ 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس شروع ہو رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے شرکت کی۔ تقریب میں عالمی اردو کانفرنس پر بنائی گئی شو ریل پیش کی گئی۔ عالمی اردو کانفرنس میں طلبہ اور عوام نے شرکت کی اور تقریب میں قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کا بھی کیک کاٹا گیا۔ جو صدر آرٹس کونسل ہیں انہوں نے خطبہ استقبالیہ اور ادیب ناصر عباس نیّر نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ جنا اور آج کا جو پاکستان ہے اس کے عنوان سے نشست میں قیام پاکستان، سقوط ڈھاکہ، وطن کے ماضی، حال اور مستقبل پر بھی گفتگو ہوئی اور مقررین نے عالمی اردو کانفرنس کو فکری مکالمے کا مرکز قرار دیا۔ تو عالمی اردو کانفرنس کے پہلے روز کا اختتام سندھی مشاعرے پر ہوا اور کانفرنس کے جو دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن ہیں اس دن سندھی، پنجابی، پختون اور بلوچ ادب پر بھی نشستیں ہوں گی۔ تو ابھی یہ جو کانفرنس، اردو ادب کانفرنس جاری ہے۔ تو چلتے ہیں اب کچھ موسم کی خبروں کی جانب۔ نیکسٹ ٹاپ سٹوری ہے ہمارے پاس موسم سے ریلیٹڈ۔ اچھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ جو اردو ادب کانفرنس میں اس میں میم ہما بقائی بھی موجود ہیں جو کہ ماہر عالمی بین الاقوامی امور ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور موسم کے لیے کچھ خبر شامل کرتے ہیں۔ موسم میں سردی کی شدت برقرار ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے اور لہا میں درجہ حرارت -10، استور -6، گوپس -5 ریکارڈ کیا ہے۔ اسکردو، ہنزا، مقلات میں پارہ -4، جبکہ کالام، گلگت کوئٹہ میں 3 سینٹی گریڈ بھی رہا ہے۔ تو یہ تو اوورال تمام صوبوں کی بات کی جائے تو موسم سرد اور خشک ہے اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ نیکسٹ ٹاپ سٹوری ہے ہمارے پاس ویدر کے حوالے سے، ہم آپ کو مزید بھی بتائیں گے اور مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ اب جو ٹورزم کا پیکیج ہے ہمارا، اس میں ٹورزم میں ہم آپ کو آج جو جگہ ایکسپلور کروانے جا رہے ہیں وہ ہے شوگران۔ شوگران کا آپ نے نام تو سنا ہوگا، خیبر پختونخوا کی خوبصورت ایک وادی ہے، دلکش مقام ہے جو سطح سمندر سے 2362 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس جگہ کو آپ بھی دیکھیے اور انجوائے کیجیے۔ شوگران خیبر پختونخوا کی فطرت کی خوبصورتی سے مالا مال ایک دلکش مقام ہے جو سطح سمندر سے 2362 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہاڑوں کی آغوش میں چھپے گاؤں کی خاموشی اور قدرتی مناظر کا جادو دل کو محو کر دیتا ہے۔ کیوائی سے صرف 10 کلومیٹر اور بالاکوٹ سے 34 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شوگران تک پہنچنے کا سفر ایک یادگار تجربہ ہے، جہاں راستے کے ہر موڑ پر قدرت کے حسین رنگ اور سبزہ زار آنکھوں کو راحت بخشتے ہیں۔ نام کی اصل حقیقت بھی اس کی دلکشی کو بیان کرتی ہے۔ ہندکو زبان میشو کا مطلب تیز ہوا یا روشنی کے ساتھ کھیلتی ہوئی ہوا ہے۔ اوگرا کا مطلب گاؤں ہے، یعنی یہ خوشنما اور دیدہ زیب گاؤں ہے جہاں ہوا کی سرسراہٹ اور پہاڑوں کی چھاؤں زندگی کو تازگی بخشتی ہے۔ اسلام آباد سے کیوائی تک ہموار سڑک کے بعد شوگران کی بلندیاں جیپ یا گھوڑے خچر کے ذریعے زیادہ آرام دہ اور دلچسپ انداز میں طے کی جا سکتی ہیں۔ شوگران کا ہر منظر ایک تصویر کی مانند ہے۔ مشرق میں سریپائے اور مکڑا کے پہاڑ اپنی بلندیوں سے حیرت انگیز مناظر پیش کرتے ہیں۔ مغرب میں موسیٰ کا مسلح، شمال میں پیرنگ، مانا مینڈوز اور شنکیاری اور جنوب میں گھنے جنگلات جہاں روشنی بھی دن میں بمشکل پہنچتی ہے، ایک پرسکون جنت کا احساس دلاتے ہیں۔ نواحی جنگلات مگری، مالاکنڈی، جوانس، لولانی، بیرنگ اور کھیتر کی چھاؤں میں قدرتی حسن اور پرسکون ماحول کو برقرار رکھتے ہیں۔ شوگران کے مشہور مقامات جیسے سریپائے، مانا مانڈوس، مانشی، درشی، شاڑان اور شنکیاری ہٹ ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ دریائے کنہار کی شروعات بھی یہاں سے ہوتی ہے جو پانی کی مٹتی ہوئی نغمگی اور پہاڑوں کی شان کو یکجا کرتی ہے۔ یہاں کے ہوٹل مناسب قیمت پر رہائش فراہم کرتے ہیں جس سے یہاں کے دورے کو نہ صرف آسان بلکہ خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ فطرت کی مسحور کن خوبصورتی سے بھرا ہوا ہے۔ ہر پہاڑ، ہر جنگل اور ہر گاؤں اپنی الگ کہانی سناتا ہے اور شوگران ہر دل کو اپنی سحر انگیزی سے محو کر دیتا ہے۔ یہ جگہ نہ صرف سفر کا مقام ہے بلکہ روح کو تازگی اور ذہن کو سکون دینے والا ایک جنت نما نظارہ بھی ہے۔